बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ गाइड। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान जो कि पुलिस की कस्टडी में है और अब असल मामला बताने लगा है कि उसने मुस्तफ़ा को क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया और क्या वजूहात थी। तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अरमगान को बचाने वाले जज इस वक्त मुश्किल में हैं और मुलजिम का रिमांड ना देने पर जज के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। मामला चीफ जस्टिस तक जा पहुंचा है। आज की वीडियो में ये भी आपसे शेयर करूंगी कि कौन सी हॉलीवुड मूवी को कॉपी करके मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया। अरमगान क्या बताता है कि कौन सी मूवी में विलन का रोल देख के वो इंस्पायर हुआ और उसके मुताबिक बड़े ही दर्दनाक तरीके से बहुत अजियत वाली मौत मुस्तफ़ा को दी गई। तो अंजलिना जोमा इस वक्त पुलिस को अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, जो कि अरमगान के साथ पिछले कई सालों से ना सिर्फ रिलेशनशिप में है बल्कि उसके कॉल सेंटर में भी काम करती रही हैं। एंजलिना और जोमा का मार्शा शाहिद के हवाले से क्या बताना है, कौन सी वीडियो मार्शा शाहिद की अरमगान के पास है और क्या ये इनके झगड़े थे, वो क्या बताती हैं अपने बयानात में। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये बड़ा ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाकया है जो अब सामने आया है कि मुलजिम अरमगान अब सच बोलने लगा है और मुस्तफ़ा को कत्ल करने की वो वजूहात पहले तो कई बता चुका है, लेकिन आए रोज उसका एक नया बयान बदल जाता है। मुलजिम ने अब सच से पर्दा उठाते हुए कहा है कि बेसिकली उसने लड़की की वजह से मुस्तफ़ा को कत्ल किया, यानी कि मार्शा शाहिद की वजह से। जब मुस्तफ़ा के कत्ल के बारे में खबरें सामने आई थी तो मार्शा शाहिद के हवाले से मुस्तफ़ा की वालदा सामने आई थी और उन्होंने एक लंबी स्टेटमेंट दी थी कि मार्शा शाहिद ही इस कत्ल की वजह है। मार्शा के झगड़े मुस्तफ़ा के साथ चल रहे थे कुछ अरसे से और वो अरमगान के साथ अब दोस्ती कर चुकी थी और अपनी राहें उसने जुदा कर ली थी। मुस्तफ़ा के साथ 4 साल तकरीबन उसका तल्लुक रहा, मुस्तफ़ा के साथ उनके घर भी आना जाना था, लेकिन फिर बाद में मार्शा की जिंदगी में अरमगान आ गया और अरमगान ने उसे मुस्तफ़ा से दूर कर दिया और दोनों में इस बात पे कुछ रंजिशें थी, कुछ झगड़े थे। और सबसे बड़ी वजह अरमगान ये बताता है इन्वेस्टिगेशन में कि जब 22 दिसंबर 2024 को मार्शा शाहिद पाकिस्तान वापस आई तो मुस्तफ़ा को पार्टी रखी गई थी, उसमें इसलिए इनवाइट नहीं किया गया था चूंकि उस पार्टी में मार्शा थी और अरमगान नहीं चाहता था कि उस पार्टी में मुस्तफ़ा मौजूद हो। मार्शा शाहिद भी मुस्तफ़ा के साथ कुछ ऐसी वीडियो, कुछ तस्वीर बनवा चुकी थी कि जिसकी वजह से वो कई बार अरमगान को कह चुकी थी कि मुस्तफ़ा मुझे ब्लैकमेल करता है, कि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस हैं, तस्वीर हैं जो कि मैं तुम्हारी लीक कर दूंगा। और इस हवाले से कहीं ना कहीं ये बात हकीकत भी नजर आती है कि मुस्तफ़ा के पास भी मार्शा शाहिद की कुछ वीडियोस और तस्वीर मौजूद थी, क्योंकि जो वजीहा आमिर है मुस्तफ़ा की वालदा, वो भी अपनी स्टेटमेंट में ये वाज़िया पैगाम दे चुकी थी जब उन्हें पता चला कि मुस्तफ़ा को मर्डर कर दिया गया है। तो उनका ये कहना था कि मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियो और तस्वीर है मार्शा शाहिद की कि अगर मैं उनको मंजरे आम पे ले आऊं तो इनके घर वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्शा शाहिद का एक बड़े खानदान से, कराची का बड़ा खानदान है, बिजनेस टाइकॉन है, उस खानदान से वो तल्लुक रखती हैं। पहले तो जब ये सारा मामला हुआ तो मार्शा के हवाले से मुस्तफ़ा की वालदा ने भी सामने आके बातचीत की, लेकिन फिर वो मुकम्मल इस हवाले से खामोश नजर आती हैं, बल्कि वो अपनी बात पे माजरत करती हुई भी नजर आती हैं कि वो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, जिससे ये नजर आता है कि जो बिजनेस टाइकून या ये ताकतवर खानदान है कराची का, इन्होंने कोई ना कोई जरूर उनको इस हवाले से या तो कोई थ्रेट कर रखा है या कोई ना कोई उनका मामला आपस में हुआ है जिसपे वो मार्शा शाहिद का अब खुल के नाम नहीं ले रही हैं। तो अरमगान ये बताता है कि मार्शा को चूंकि न्यू ईयर पार्टी पे इनवाइट किया हुआ था और उसमें मैं नहीं चाहता था कि मुस्तफ़ा मौजूद हो, वहां पे मुस्तफ़ा को नहीं इनवाइट किया गया और मुस्तफ़ा इस हवाले से कि मेरा ताल्लुक मार्शा के साथ है और मार्शा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी, मेरे साथ जो लड़कियां वहां पे काम करती थी, यानी कि जैसे ये जोमा है या एंजलिना है और काफी दर्जनों लड़कियां हैं,
ان میں سے کئی لڑکیوں کے ساتھ مصطفیٰ بھی رابطے میں تھا۔ اب یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہوتی نظر آتی ہے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کا ارمغان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی دوستی نہیں تھی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ زوما اور اینجلینا بھی یہ بتاتی ہیں کہ مصطفیٰ ڈرگ کے حوالے سے، یعنی ڈرگ سپلائی کرتا تھا ارمغان کو، اور اس کا وہاں پہ بنگلے پہ آنا جانا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی کبھار آتا تھا، اس کا اس حوالے سے بار بار بنگلے پہ آنا جانا رہتا تھا۔ ارمغان کے ساتھ وہ کافی ٹائم بھی سپینڈ کرتا تھا۔ اب یہ وہ لڑکیاں ہیں جو گزشتہ کئی سال سے ارمغان کے ساتھ نہ صرف ریلیشن شپ میں ہیں، بلکہ یہ ان میں سے یہ دو لڑکیاں یہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ موسٹلی اس بنگلے میں ہی شفٹ ہو چکی تھی، وہیں پہ رہتی تھی۔ تو اس لیے وہ یہ بتاتی ہیں کہ اصل جو معاملہ ہوا ہے وہ مارشا شاہد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اینجلینا، زوما اور بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا تھا ارمغان، اور نازیبا حرکات کرتے ہوئے ویڈیوز بھی بناتا تھا، اور کچھ اینجلینا اور زوما کے ساتھ اس نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی، اور یہ لڑکیاں جو ہیں یہ مصطفیٰ کی بھی دوست تھی، کیونکہ مصطفیٰ کا بھی اس بنگلے میں آنا جانا تھا۔ ان لڑکیوں نے کچھ ارمغان کے حوالے سے کچھ بات چیت اس طرح کی مصطفیٰ سے بھی شیئر کر دی، جس پہ کہ اس نے ایک ایموجی بنا کے ارمغان کو بھیج دیا، اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ زوما کے اوپر تشدد کیا گیا، کیونکہ زوما جو اس طرح کی ویڈیوز بنا کے غیر اخلاقی ارمغان کی اور اپنی وہ مصطفیٰ کو سینڈ کر دی تھی، جس پہ کہ مصطفیٰ نے ایموجیز بنا کے اور کچھ اس طرح کے واٹس ایپ میسیجز وغیرہ بھیج دیے تھے ارمغان کو، جس پہ کہ ارمغان کو بہت غصہ آیا، اور اس نے پھر 3 تاریخ کی درمیانی شب زوما کو بلوایا، اور پھر اس پہ اتنا تشدد کیا، نہ صرف اس پہ تشدد کیا ہے، اب تو یہ چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ لڑکی خود بتاتی ہے پولیس اسٹیٹمنٹ میں کہ ارمغان نے نہ صرف اس دوران اس رات اس کے ساتھ زیادتی کی اور ویڈیوز بنائی، بلکہ شہراز بھی اسی کمرے میں موجود تھا، اور شہراز نے بھی اس کو ریپ کیا، اور اس دوران ارمغان ویڈیو بناتا رہا اور اتنی بےہودہ گھٹیا حرکات کرتے رہے، اور اسے فورس کرتے رہے کہ وہ بھی گھٹیا حرکات کرے، اور اس دوران اس کی ویڈیوز بناتے رہے۔ جب اس کی حالت غیر ہوگی اور اس دوران اس پہ بے تحاشا تشدد کیا گیا لوہے کے راڈ کے ساتھ، اور اس کی ٹانگیں، پاؤں، تمام اس کی باڈی کو زخمی کر دیا گیا، اور پھر رات 3:30 بجے جب وہ ہاسپٹل پہنچتی ہے تو وہاں پہ ڈاکٹرز پولیس کو بلا لیتے ہیں، انہیں شک گزرتا ہے، لیکن پھر وہ لڑکی وہاں پہ جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ ہسپتال میں ارمغان بھی پہنچتا ہے پیچھے، اور ساتھ شہراز، اور اس کو وارن کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اصل معاملہ بتایا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو یہ مارشا شاہد کا جو معاملہ ڈے 1 مصطفیٰ کی والدہ نے اٹھایا تھا، یہ وہی معاملہ اس میں سے نکل کے آ رہا ہے کہ بیسیکلی یہی وہ مین لڑکی ہے جو اس قتل کی وجہ بنی ہے، کیونکہ اس کے مصطفیٰ سے بھی تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور مصطفیٰ اس کو کہتا تھا کہ میرے سے دوبارہ سے دوستی کرو، اور اگر نہیں کرو گی تو مصطفیٰ کے پاس بھی اس کی کچھ ویڈیوز تصاویر تھی، اور یہی وہ اصل معاملہ بنا ہے جس کی وجہ سے اس کو بے ایمانہ طریقے سے یہ درندہ صفت ارمغان جو ہے اس نے مرڈر کیا ہے۔ خان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ویلن کے طور پہ فلمی انداز میں مصطفیٰ کو مرڈر کیا ہے۔ ہیڈز اینڈ ٹیلز ہالی ووڈ ہارر مووی ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس نے کاپی کیا ہے، یہ مووی اس نے کئی بار دیکھی ہے، اور اس کے مطابق ایز اے ویلن کا رول پلے کرتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کو راڈز کے ساتھ تشدد کیا۔ جب مصطفیٰ اس کے گھر آتا ہے تو راڈز کے ساتھ مصطفیٰ کو تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر سیم اسی مووی کو کاپی کرتے ہوئے ٹاس کی جاتی ہے، اور ارمغان کا یہ بتانا ہے کہ مصطفیٰ کو میں نے ویلن کی طرح قتل کیا ہے۔ مصطفیٰ جب آیا میں نے پہلے اس کو راڈ مارے لوہے کے، اس کو شدید زخمی کیا، پھر اسے کھینچ کر اپنے لاؤنج میں لے گیا کمرے میں سے، پھر اس کے کپڑے اتار دیے، اور اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر بھی تشدد کرتا رہا، کٹ لگاتا رہا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو اور کہا کہ اب میں ٹاس کرتا ہوں، اور ٹاس میں پھر دیکھتے ہیں کہ تمہیں چھوڑنا ہے یا کہ تمہیں قتل کرنا ہے۔ واردات کے دوران ملزم ارمغان نے کہا کہ ہیڈ آ گیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اگر ٹیل آیا تو میں تمہیں مار دوں گا۔
سکہ اچھالنے پر ٹیل آنے کے باوجود ارمغان نے مصطفیٰ کو دوبارہ سے راڈ مارے۔ دوسری بار پھر ٹاس کیا اور ٹاس میں پھر ٹیل آیا، لیکن ارمغان نے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا اور دوبارہ سے اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ تشدد جو ہے یہ تقریباً 3 گھنٹے تک چلتا رہا ہے۔ اتنا زیادہ بے ایمانہ تشدد کیا گیا کہ پوری باڈی میں سے خون بہہ رہا تھا، کیونکہ مصطفیٰ کی ٹانگوں پہ، پاؤں اور سر کے اوپر یہ لوہے کے راڈ مارے جا رہے تھے، اور جب اسے لاؤنج میں پھینک دیا گیا تھا، خون سے اس کا برا حال تھا، پورے جسم سے اس کے خون بہہ رہا تھا، لیکن ہر 15 منٹ کے وقفے سے ارمغان جاتا تھا کمرے میں سے اٹھ کے اور پھر جا کے اس کو لوہے کے راڈ کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ ملزم نے دوریچی کے مقام پہ جا کے بھی تیسری دفعہ ٹاس کیا اور کہا کہ اگر جیت گئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اگر ہار گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن ٹاس جیتنے پر تیسرے ٹاس پہ یہ ارمغان کا کہنا ہے کہ میں جیت گیا تو اس لیے میں نے اس کو جلا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ پولیس والے بھی اس کی پشت پناہی اس معاملے میں کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شاطر درندہ صفت یہ ملزم ہے ارمغان، اور اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 25 جنوری کو مصطفیٰ کی والدہ کو کال کی گئی تھی امریکی نمبر سے 2 کروڑ روپے تاوان کی، وہ بھی جو دفعات ہیں اب مقدمے میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اے وی سی سی نے 9 فروری کو ڈیفینس میں واقعہ چھاپا مارا، تاہم ملزم نے وہاں پہ فائرنگ کر دی تھی اور وہاں پہ اس نے ڈی ایس پی ذوالفقار کو بھی زخمی کیا اور ان کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے ملازمین کو بھی زخمی کیا تھا۔ تو لہٰذا اس وقت ارمغان کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن یہ بہت سی وہ چیزیں اب بتانے لگا ہے جن کو یہ پہلے چھپا رہا تھا۔ اب اینجلینا اور زوما جو ہیں وہ بھی اپنے بیان تو ریکارڈ کروا چکی ہیں، وہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ کہیں ان کو اس مرڈر کیس کے اندر ساتھ رکھ نہ لیا جائے یا سہولت کاری کے طور پہ نہ رکھ لیا جائے، تو اس لیے یہ دونوں لڑکیاں اس وقت وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف جو شہراز ہے وہ بھی وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جی مجھے زبردستی ارمغان نے اس معاملے میں پھنسایا، حالانکہ ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ زوما کا یہ کہنا ہے کہ شہراز اس کے ساتھ ہر اس کے جرم میں شریک ہوتا تھا اور جو یہ شہراز سے کہتا تھا یہ وہی کرتا تھا، اور زوما کی جان بچانے والا بھی شہراز ہے۔ زوما کا کہنا ہے کہ اگر شہراز وہاں پہ نہ آتا تو شاید یہ مجھے نہ چھوڑتا۔ تو مصطفیٰ قتل کیس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جج صاحب نے ڈے 1 جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا، مصطفیٰ کو جب مرڈر کرنے کے حوالے سے چیز سامنے آ گئی تھی اور پولیس پہنچی تھی کہ اب اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے ارمغان کا، اور جب ریمانڈ لیں گے تو پھر اصل معاملہ کھل کے سامنے آئے گا انویسٹیگیشن میں کہ اس نے مصطفیٰ کو کیوں قتل کیا، کس وجہ سے قتل کیا، اصل معاملات، اصل محرکات جانے جائیں گے۔ لیکن جب مرکزی ملزم ارمغان کو لے کر عدالت پہنچا جاتا ہے اور اس کا پھر ریمانڈ مانگا جاتا ہے تو اس وقت جو جج صاحب ہوتے ہیں وہ ریمانڈ نہیں دیتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے منتظم جج سے انتظامی اختیارات اس لیے واپس لے لیے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ریمانڈ نہیں دیا تھا جب ملزم کو پیش کیا گیا، اور 3 دفعہ پولیس وہاں پہ گئی ریمانڈ لینے کے لیے، لیکن 3 دفعہ ہی ناکام لوٹی تھی کیونکہ جج صاحب جو ہیں وہ ریمانڈ دینے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے ارمغان کو جوڈیشل کر دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں پراسیکیوشن کی ATC کے منتظم جج کے خلاف 4 درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں ان کا موقف اختیار کرنا ہے۔ درخواست میں پراسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ ATC کے منتظم جج نے ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی تھی، حالانکہ ایک تو اس نے مصطفیٰ کو غائب کیا ہوا تھا، مرڈر کیا ہوا تھا، اور دوسری طرف جب پولیس پارٹی ان کے گھر ریڈ کرنے گئی تو اس درندے ملزم نے پولیس والوں کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جج صاحب تھے وہ کسی طور پر بھی ریمانڈ دینے کو تیار نہیں تھے، تو لہٰذا قائم مقام پراسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ عدالت نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزامات کے بعد جج سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کی ہے۔ تو اس وقت جو جج صاحب ہیں وہ بھی اب مشکل میں ہیں، اور دوسری طرف یہ جو مرکزی ملزم ہے ارمغان یہ کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے لیے ایک پوری مووی کے مطابق یہ سین فلمایا ہے،
اور میں نے اپنے آپ کو ولن کے طور پہ رکھ کر اس کو نہ صرف ٹارچر کیا بلکہ اسی طریقے سے اس کو مرڈر کیا ہے جیسے کہ اس مووی میں ویلن نے کیا تھا۔ تحقیقاتی جو آفیسرز ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ ارمغان نے مصطفیٰ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا اور اس کے ساتھ اس کی باڈی کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ٹارچر اس شخص نے کیا اسے قتل کرنے سے پہلے۔ اسی لیے جب یہ اس کو کہتا تھا کہ اٹھو اور اٹھ کے بھاگ جاؤ تو وہ بیچارہ بھاگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کو تشدد ہی اتنا زیادہ کیا گیا تھا اور اس کے کپڑے بھی اتار دیے گئے تھے۔ جب وہ اس کے بنگلے پہ پہنچتا ہے ٹھیک 15 منٹ بعد یہ شخص اس کے کپڑے بھی اتار کے اسے برہنہ کر دیتا ہے اور پھر ہر 15 منٹ بعد جا کے اس کی باڈی کے اوپر تشدد کرتا رہا، اور جب یہ اس کو کہتا تھا بھاگ جاؤ تو اس میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ وہ کہیں پہ بھاگے۔ یعنی اتنا بروٹلی اس کو ٹارچر بھی کیا گیا، مرڈر بھی کیا گیا ہے۔ اور اب یہ واردات جتنی بھی ہوئی ہے اس میں اس کے ساتھ شہراز بھی موجود تھا۔ شہراز اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اس وقت منع کرتا رہا، ملزم ارمغان جب اس کو ٹاس کر رہا تھا یا جب یہ کہتا تھا کہ تم اٹھ کے بھاگ جاؤ تو میں اسے کوشش کرتا تھا کہ چلو اس کو چھوڑ دو، اس کی جان نہ لو، یعنی اسے جان سے نہ مارو، لیکن ارمغان نے تب میری ایک نہیں سنی اور میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ ارمغان کے پاس پسٹل تھا اور وہ میری بھی جان لے سکتا تھا۔ تو یہ ہے اصل کہانی کہ مارشا شاہد جو بزنس ٹائکون ہیں ان کی وہ بھتیجی ہیں اور ان کی وجہ سے، مارشا کی وجہ سے مصطفیٰ جو ہے وہ موت کے منہ میں تو چلا ہی گیا، لیکن اس سے پہلے جو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ ملزم خود بتاتا ہے کہ اس نے کس ہالی ووڈ مووی کو کاپی کیا ہے، سچ بتانے لگا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اور یہی وہ معاملات ہیں۔ ایک ویڈیو بھی ابھی سامنے آئی ہے جس میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک لڑکی موجود ہے۔ مصطفیٰ کا موبائل چونکہ ارمغان کے پاس رہا جب اس کو مرڈر کر دیا گیا تو ارمغان نے وہ سارا ڈیٹا کسی کے پاس ٹرانسفر کر دیا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ میں کل کو پکڑا بھی گیا، اس وقت تو اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں بہت بڑا ویلن ہوں، میں بہت بڑا ہیرو ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں تو کبھی پکڑا نہیں جاؤں گا، میں نے شواہد مٹا دیے ہیں۔ تو اب وہ 1 سے 2 ویڈیوز اس وقت لیک کی گئی ہیں جس میں مصطفیٰ کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ارمغان کے پاس چونکہ موبائل تھا مصطفیٰ کا، اور اب یہ ویڈیوز اسی لیے لیک کروائی جا رہی ہیں کہ معاملے کو بیلنس کیا جائے۔ سو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ارمغان کے پاس سے جو منشیات اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں نکل رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ایک مصطفیٰ عامر کا قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر شفاف تحقیقات کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک قتل کو اور منشیات کو، ان 2 چیزوں کو آپس میں جوڑنے سے کیس پہ اثر انداز اور بھی چیزیں ہوں گی۔ اتنی فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کا جو قاتل ہے وہ کسی طور پر بھی کہیں سے بھی نکل نہ پائے اور کہیں سے شک کا فائدہ نہ اٹھا پائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثل مقدمہ بہت کمزور بنا دی جاتی کہ ملزم شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس درندے کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے ظاہر جعفر جس نے نور مقدم کو ریڈ ہینڈڈ وہ پکڑا گیا، مرڈر کیا، آج تک اسے پتہ نہیں کیوں جیل میں بٹھایا ہوا ہے، کیوں اس کو سزا نہیں دے رہے۔ ایسے درندوں کو سزائیں نہیں ہوں گی تو اس طرح کے کرائم جو ہیں ان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔